बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। नाजरीन, आज बहुत अच्छा एक सेमिनार हुआ एरिया स्टडी सेंटर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, जिसका टॉपिक था अमेरिका की पॉलिसीज़ क्या हैं फ़लस्तीन और कश्मीर पर। और इनफैक्ट अमेरिका डोमिनेंट थीम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। और हालांकि इस वक्त तो मल्टीपोलैरिटी उभर रही है, लेकिन ये कहना कि अमेरिका का असर व रसूख नहीं है दुनिया की सियासत में, वो गलत होगा। और फिर अमेरिका का कलीदी किरदार नज़र आता है फ़लस्तीन के मसले के ऊपर भी और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी। इस हवाले से आज हम बात करेंगे और बहुत सारे सवालात हैं जिनको मैं उठाना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है वीज़ा वी भारत और वीज़ा वी इज़राइल, और फ़लस्तीन और कश्मीर के मुद्दे को किस तरह देखते हैं, स्पेशली जो उनका आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें वो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो क्या लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है वो महफूज है फ़लस्तीनियंस की, इज़राइलियों की? इस पॉलिसी के नताइज क्या हैं ख़ुद अमेरिका के लिए और सबसे बढ़कर ख़ित्ते के लिए, और उससे बढ़कर बैनुल-अक़वामी सियासत के लिए जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया गया, जो नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात की जाती है, उस ऑर्डर, क्या वो ऑर्डर इस पॉलिसीज़ की वजह से महफूज है या इसके बरअक्स चीज़ें हो रही हैं और अमेरिका का इन्फ्लुएंस इरोड हो रहा है मिडल ईस्ट से भी और साउथ एशिया से भी? इस हवाले से बात करने के इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा साहब हैं, मेरे कोस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब साथ साथ हमारे साथ बहुत हैवी किस्म का पैनल है, जिसमें डॉक्टर मुबीन शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं टर्की से। उसके बाद जमाल अल-फर्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल अल-फर्रा फ़लस्तीनियन जर्नलिस्ट हैं और गज़ा की नुमाइंदगी करते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़ हैं उसमें अक्सर जो है गज़ा के इशू को उठाते हुए आपको नज़र आते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा, कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है, पाकिस्तान की सफारतकारी में उनका अहम किरदार रहा है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ आपका ताल्लुक़ है और आपकी बड़ी एक मुसलसल जिद्दोजहद है कश्मीर काज के लिए। तो ये हमारे पास हैवी किस्म का पैनल है, लेकिन हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब से, उनकी राय लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी राय में इस वक्त अमेरिका की क्या पॉलिसी आपको नज़र आ रही है, स्पेशली फ़लस्तीन और कश्मीर पे? आपको लगता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो खुद अमेरिका के गले पड़ रही है? डॉक्टर साहब, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसे लग रहा है पिछले कुछ अरसे से हमने महसूस किया है कि जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो अहमियत है वो कम हुई है, क्योंकि ना तो वो किसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में को रिजॉल्व करा सकते हैं, ना वो कोई डिस्कशन अरेंज कर सकते हैं, और ना ही वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी मुल्क के लिए शायद कोई रास्ता दिखा सकते हैं। एक बात। दूसरी, इसमें हम बात बार बार कर रहे हैं कि अमेरिका इटसेल्फ अपने आप को सोच सुपर पावर तो कह रहा है, लेकिन अमेरिका का क्या किरदार है इंटरनेशनल इश्यूज के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट के हवाले? आपने कश्मीर और फलस्तीन की बात की। कश्मीर में तो देख लें, वो उनकी पॉलिसी यही है जी कि आप इसको जो है वो बायलैटरली हल करें, ना इसको मल्टीलैटरली हल करें, ना इसको कोई और मुल्क बीच में आए। इतना को अमेरिका कह सकता है, और अगर अमेरिका इससे बढ़ के कुछ कहने की कोशिश करता है तो इंडिया ने उसको स्नब किया है। आपको याद होगा लेटेस्ट लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं मीडिएट कराऊंगा, जिसको इंडियन हुकूमत ने स्नब कर दिया था। रही बात फलस्तीन के हवाले से, तो डॉक्टर साहब आजकल देख रहे हैं हम कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन खित्ते के दौरे पे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ हल लेके जाएंगे, सिर्फ वो शायद यही देखने आए हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, तमाम रीजनल ममालिक सोच क्या रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं उभर रही जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। जो बाइडन जो अगले हाल ही में कल परसों किसी पब्लिक गैदरिंग में थे, वहां भी लोगों ने प्रोटेस्ट किए, और उन्होंने कहा कि अमेरिका को, जो इजराइल को गजा से निकल जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई अमेरिका की पॉलिसी हमारे सामने कोई बड़ी क्लियर नजर आ रही है। जब यूएन में कोई वोट होता है तो वो उसके खिलाफ वोट दे देता है सीज फायर के हवाले से ही। सो अमेरिकन हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, ऐसे लग रहा है कि हर चीज जो है वो ऑटो पे चल रही है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा इंटरनेशनल सिस्टम को, जिसका जहां पे जो दिल कर रहा है वो अपनी मर्जी से चीजें चला रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे पास बड़ा अच्छा आज पैनल है, इनसे पूछते हैं कि हाउ दे आर लुकिंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर कमर चीमा साहब। इससे पहले कि मैं डॉक्टर मुबीन शाह साहब के पास जाऊं, मैं चाहता हूं कि जलाल अल-फर्रा साहब आप काइंडली हमें बताइए कि इस वक्त फ़लस्तीन की करंट सिचुएशन क्या है।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے کرنٹ سچویشن غزہ کی خاص طور پر وہی ہے، شہداء کی تعدادوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو فلسطینیوں کے قتل عام میں اضافہ ہوتا جا رہا، بمباری میں تو ابھی پہلے تو 2 طرف سے حملہ ہوتا تھا، ابھی 4 طرف سے. ایک تو بمباری فضائی حملوں سے، ایک بارڈر سے، اور ایک سمندر کی طرف سے، اب سمندر سے بھی شروع ہوا ہے، اور ایک اندر سے ان کی جو ٹینکی ہیں اسرائیل کی جو ٹینکی اندر سے، مطلب سٹی کے اندر ہے اور غزہ کی پٹی کے اندر ہے، ادھر سے بھی حملے. شہداء کا تعداد اب تک میرے خیال میں 23,000 سے اوپر کراس کر چکے ہیں، اور زخمیوں کا 70,000 کے قریب ہے. لاپتہ افراد 15,000 ہے. مطلب دن بدن حالات وہاں پہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. اوپر سے موسم کا جو خرابی ہے یہ بھی الگ ایک مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ لوگ خیموں میں بیٹھے ہیں سارے. تقریباً آپ یہ کہہ لیں، یہ سمجھ لیں کہ 85% لوگ جو ہے غزہ کے لوگ وہ خیموں میں ہیں. اوپر سے بارش بھی ہے، سردی بھی ہے. اچھا، ہسپتال ٹوٹلی آپ یہ سمجھ لیں کہ سارے ہاسپٹلز مفلوج ہو چکے ہیں. ہسپتالوں میں کسی بھی قسم کا کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی صورتحال ہم تو یہ سوچ رہے تھے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بہتری آئے گی، خاص طور پہ قطر کی کوششوں سے اور مصر کی کوششوں سے، اور یہ ساؤتھ افریقہ نے جو کیا ہے، وہ جو چلو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، نہیں اس سے کوئی ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسرائیل اپنے ظلم اور بربریت میں اور مزید اضافہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل. بلکہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی فورسز کو نارتھ غزہ سے نکال کے لایا، اور شاید وہ لیبنان کی طرف زیادہ فوکس کر رہا ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبین شاہ صاحب ہیں ترکی سے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سر، نو پرابلم سر. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ جلال الفرہ موجود ہیں، غزہ سے جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کے اندر مقیم ہیں، اور اس کے ساتھ ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ بھی ہیں، اور عبدالحمید لون صاحب بھی ہیں. قمر چیمہ صاحب میرے کو ہوسٹ ہیں. آج کا ہم نے موضوع رکھا ہے امریکہ کی پالیسی کیا ہے فلسطین اور کشمیر پر، جو آج ہم نے سیمینار بھی کیا اور اس میں بھی آپ نے اپنا ایڈریس ایک ہمیں بھیجا تھا. کائنڈلی اپنا موقف دیجیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں امریکن پالیسیز کو آن دیز 2 ایشوز. دیکھیے سر، میں نے آج دن میں بھی آپ کو وہ میسیج بھیجی تھی، اس میں تو میں نے کلیئر کٹ بولا تھا آپ کو کہ جو امریکہ کی پالیسی ریگارڈنگ پیلسٹائن ہے وہ تو ظاہر ہے، اینڈ اٹ از ویری کلیئر کہ امریکہ اینڈ اسرائیل از سیم. جو امریکہ سوچتا ہے وہ اسرائیل بھی سوچتا ہے، اسرائیل جو سوچتا ہے وہ امریکہ سوچتا ہے. سو دیر از no difference between the two. The policies are the same, everything is the same. وہ تو بلنکن نے بھی خود کہا کہ I am first a Jew and then an American for that matter. تو دوسری بات یہ ہے کہ لیکن ہمارے for the Kashmir thing, they are not yet, it is not the stage. ابھی وہ پوچھا نہیں ہے کہ مطلب امریکہ انڈیا ہے، انڈیا امریکہ ہے، وہ سٹیج ابھی نہیں پوچھا ہے. بٹ وہاں اٹ از گوئنگ ٹورڈز دیٹ. تو یہ امپورٹنٹ چیز ایک ہے. آلدو ہمارے کشمیر کے مسئلے میں فرام 1947 انیشلی America was supporting us. They were actually sponsors of this resolution. تو لیکن with time it has got diluted for various reasons. One of the major reasons has been that America کو وہاں جو نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے about India that it is the biggest democracy and all that, and now they want them against China. So naturally it was started by Kennedy. You have to understand, جو کینیڈی نے اسٹارٹ کیا کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, although they were friendly with Pakistan at that point of time, but he was the president who forced at that time General Ayub to start negotiations. اینڈ جو بھٹو سورن سنگھ ٹاکس ہوئی, وہ ٹاک چلتی گئی اینڈ نو ریزلٹس. سو جو ہمارے کو یہ بیسیکلی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے کو جب UN ریزولوشن ہے, وائی وی ہیو گون انٹو بائیلیٹرلزم نے ہی ہمارا ایشو تباہ کر لیا ہے.
and this is what has happened, and result is کہ جو آپ ہمارا وہ سملا پیکٹ ہوا اس میں بھی بائیلیٹرلزم آ گیا, اور بائیلیٹرلزم کو امپورٹنس دی گئی بائی پاکستان rather than the UN Security Council resolutions. Now after 2019 or even slightly earlier than that, یہ جو پاکستان نے چینج پالیسی کی that we are going to insist on the UN resolutions. پہلے تو UN resolution کا ڈرتے بھی تھے آپ کے ڈپلومیٹس to even speak that there is a UN resolution. No, because India used to say we have in place Simla Pact and everything. And اب یہ دیکھیں نا 2019 میں تو انہوں نے یونیلیٹرل ایکشن کیا. شاہ صاحب لیکن یہ جو سملا ایگریمنٹ ہے اس کو تو انڈیا نے وائلیٹ کر دیا. چلیں اگر وہ مفروضہ مان بھی لیں, چونکہ ہم نے تو ہمیشہ ہماری فارن پالیسی کے اندر ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن پہ کبھی ہم نے کمپرومائز نہیں کریں گے, اور یہ ایشو چونکہ یونائٹڈ نیشن نے اس کو کانفلکٹنگ ایریا قرار دیا ہے, اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کی تو جو لیگل پوزیشن ہے ایز اے کانفلکٹ تو وہ تو ختم ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے چلیے اگر یہ مفروضہ تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی مودی صاحب کا جو ایکشن ہے 2019 کا 35A 370 اور ابھی جو انہوں نے لوک سبھا کے اندر 2 لاز پاس کیے اور پھر تقریباً 1.5 ملین فورسز کا وہاں پہ موجودگی, میرے ساتھ عبدالحمید لون صاحب موجود ہیں, انہوں نے اس بات کو عیاں کیا تھا کہ اس وقت 1.5 ملین انڈین فورسز مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہیں, تو وہ تو جو ہماری بائیلیٹرلزم ہے وہ تو فشاں ہو جاتی ہے. لیکن ایمبیسڈر نائلہ صاحبہ یہ کائنڈلی فرمائیے گا, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ڈاکٹر مبین شاہ نے کہ اسرائیل امریکہ ہے اور امریکہ اسرائیل ہے, یہ تو بالکل نظر آ رہا ہے, لیکن ابھی تک امریکہ انڈیا نہیں بنا اور انڈیا امریکہ نہیں بنا, تو ایک اس کا مطلب گیپ موجود ہے. اس گیپ کے ساتھ کس طرح سے ہم اس کو ٹیکل کریں تاکہ کشمیر کے فیور میں جو ہماری پالیسی ہے وہ افیکٹو نظر آئے؟ دیکھیے مبین صاحب نے بہت اہم باتیں کی, پر میں اس پہ کم از کم 2 چیزوں پہ تو ضرور اپنی رائے دینا آپ کی اجازت سے چاہوں گی. ایک تو یہ کہ دا ڈائنامکس آر ڈفرنٹ, جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ امریکہ اسرائیل ہے اور اسرائیل امریکہ ہے, لیکن امریکہ انڈیا بھی نہیں ہوا ایک. اس میں اس لیے کہ دا ڈائنامکس آر ڈفرنٹ. آپ دیکھیے کہ امریکہ میں جوئش لابی بھی بہت ہے, انڈین لابی بھی بہت ہے, ابھی تو ان کی وائس پریزیڈنٹ بھی جو ہیں وہ انڈین اوریجن سے ہیں. سو انڈین لابی از ڈیفینیٹلی ویری اسٹرانگ ان USA بٹ ناٹ ایز اسٹرانگ ایز اسرائیلی. آپ دیکھیں بائیڈن نے خود کہا کہ آئی ایم فرسٹ جو دین ان امیریکن, وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس یہ فرما رہے ہیں. وہ بلنکن صاحب جو ان کے اسٹیٹ سیکرٹری بلنکن نے بھی, پر بائیڈن نے بھی کہا ہے. اچھا بائیڈن نے بھی کہا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ان کے جو سٹیکس اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ بہت فرق ہے. انڈیا جو ہے, انڈیا ہمیشہ اٹس بین سٹنگ آن دا فینس. آپ دیکھیں کہ کوڈ کا حصہ تو بنا, لیکن ان کے چین کے ساتھ کتنے روابط ہیں. لداخ میں ان کے مسائل ہیں, اکسائی چین میں ان کے مسائل ہیں, لیکن وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے. سو اس میں کریڈٹ چین کو جاتا ہے, کیونکہ چین چاہتا ہے کہ امن سے یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. چین سیاست میں اتنا نہیں پڑھنا چاہ رہا جتنا وہ اقتصادیات میں جانا چاہ رہا ہے. کانسیکوینٹلی انڈیا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو وہ ویسٹ کی غلط فہمی ہے کہ وہ کھڑا ہوگا چین کے خلاف. وہ جو تھوڑی آپ نے گھوسا مکی دیکھی تھی وہ صرف گھوسا مکی تھی, اس سے آگے نہیں جا سکتے, نہ وہ کبھی جائیں گے. It was a very cautioned and very calculated interaction they had, if you remember, جو ہوئی تھی. So you can't compare the two. ادھر آپ اگر واقعی US پالیسی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسرائیل کے ڈائنامکس دیکھنے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ کیا کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرنے میں. سو اس میں آپ, میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو ایکویشن میں لا سکتے ہیں. ادھر آپ کو ایکویشن میں لانا ہے تو اسرائیل کو لانا ہے. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میڈم ریز کیا. یہ کیا ہم یوں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیلیوں نے ٹریپ کیا ہے امریکن لیڈرشپ کو,
جو کہ اب لیک ہو کے انفارمیشن آ رہی ہے, اور اسرائیل کی نیوز پیپرز اس کے اوپر سٹوریز بھی انہوں نے کی ہیں, جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ, پریزیڈنٹ کلنٹن, پریزیڈنٹ بائیڈن سارے یعنی ٹریپڈ ہیں ایک قسم کے, بلیک میل ہو رہے ہیں. انڈینس وہ ابھی تک نہیں کر پائے, تو لہٰذا اس وجہ سے جو امریکن پالیسیز ہے ویزا وی اسرائیل, وہ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ویپنائز کر رہے ہیں, جبکہ انڈیا کے کیس میں چونکہ وہ ابھی تک اس طرح سے ٹریپ نہیں ہے تو غالباً وہ نہیں کر پا رہے. ناٹ اونلی کہ ٹریپ نہیں ہے, انڈیا خود جو ہے وہ روس سے بھی اس کے روابط ہیں, ان کی ساری ڈیفینس انڈسٹری تو ڈیولپ ہی جو ہے روس سے ہوئی تھی, اب دے آر شفٹنگ ٹورڈز امریکن. آپ دیکھیے کہ جب امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چین کے خلاف بولے تو وہ نہیں بولتا, لیکن مودی صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بہت وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ ہاں مسلمان تو انسان ہی نہیں ہے, ان کو گھاس پھوس کی طرح کاٹ دو, چاہے وہ کشمیری ہو چاہے وہ فلسطینی ہو. سو ادھر جو ہے نا جو ہندوتوا ایجنڈا ہے وہ اسرائیلی جو فاشزم ہے اس کے ساتھ زیادہ بلینڈ ان کر رہا ہے. سو میرا مطلب یہاں پہ یہ پریمس ہے کہ آپ یو ایس کو انڈیا کے ساتھ مت لائیے, آپ دیکھیے کہ مودی اور اسرائیل کس طرح مل رہے ہیں, اور انڈیا اس نیکسس کو یوز کر رہا ہے امریکہ کے نزدیک ہونے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ عبدالحمید لون صاحب, یہ ایمبیسڈر نائلہ چوہان نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ دوسرے لفظوں میں اگر میں یوں کہوں کہ ایک تکون آپ کو نظر آتا ہے نا, گریٹر اسرائیل, اکھنڈ بھارت, کنسنسس ایک نظر آتا ہے, کوآپریشن نظر آتا ہے. انڈیا وہی کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ جو کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے, جس طرح سے ان کی زمین کو آکوپائی کر رہا ہے, نیو سیٹلمنٹس کر رہا ہے, اوپن جیل بنائی ہوئی ہے, لائف لبرٹی اینڈ پراپرٹی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, بلکہ دوسرا کانسیپٹ کہ وہ انسان ہی نہیں سمجھتے ایک لحاظ سے. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جس طرح سے میڈم نے فرمایا, اس سے پہلے بھی جو ہم نے آج بات کی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے. جہاں فلسطین, گریٹر فلسطین کی بات کر رہا ہے جی, تو اس میں وہ جو اپنے سازشی منصوبے بنا رہا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے. جہاں بولان کو, شام کی سرحدوں کو آپ دیکھیں, پھر فلسطین کہاں پہنچ گیا ہے جی, اور اس کے بعد اگر آپ ہندوستان کی طرف جائیں تو وہ بھی مہابھارت, اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے. اور یہ آر ایس ایس کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس کو 1925 سے وہ اپنے منشور میں شامل کر کے آج اس طرف بڑھ رہے ہیں. پچھلی دفعہ جو انہوں نے میپ شامل کیا اس میں فلسطین کو اسرائیلیوں نے شامل نہیں رکھا. جو انڈیا نے میپ بنایا اور پارلیمنٹ کے سامنے وہ اویزا ہے, اور اس میں وہ کہاں کہاں ہندوستان کی سرحدیں دکھاتا ہے. یہ ایک ایسی سازش ہے جس کا لازمی دنیا نے نوٹس لینا ہوگا. تو وہیں صحافیوں کا قتل عام, اس دوران 100 ایک صحافی جو ذرائع ابلاغ سے وابستہ لوگ تھے, کشمیر میں بھی اسی طرز پہ ہو رہا ہے. پیلٹ گن دونوں جگہوں پہ, بچوں پہ, خواتین پہ گرفتاریاں, تشدد, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, فیک انکاؤنٹرز, پھر ہمارے باغات کو تباہ کرنا, یہ ڈیموگرافی چینجز. کشمیر کے اندر بھی بالکل وہ ٹاؤن شپز, کالونیز کی بات کرتا ہے, زمینیں خریدی گئی ہیں, غیر ریاستی لوگوں کو ڈومیسائلز دیے گئے ہیں, اور جموں میں کسی حد تک انہوں نے وہ کر لیا, لیکن ابھی وادی میں وہ اس طرح سے نہیں آئے. ریٹائرڈ سولجرز کو وہ کہ جو آپ ریٹائر ہو گئے, ابھی آپ کو جو ہے نا کشمیر میں ایک پلاٹ دیں گے ہم. اچھا, اب اس کے بعد ہندوستان کے جو پولیٹیکل لیڈر ہے یا جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, آپ دیکھیں سابقہ فوجی افسران, وہ کیسی توہین اور غیر اخلاقی باتیں ڈیبیٹس میں کرتے ہیں, جہاں وہ کشمیری خواتین کے ساتھ شادیاں کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ایک آفیسر ان کا کشمیری خواتین کو ریپ کرنا کہتا ہے کہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو, یہ کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے. تو کہاں گئی وہ اخلاقیات, کہاں گیا وہ انصاف؟ تو اسی طرز پہ وہ کام کر رہا ہے. بہرحال کشمیر ایک حقیقت ہے, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, مودی کا کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے. اس پہ قراردادیں موجود ہے, اس پہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی قربانیاں موجود ہے. ہماری چوتھی جنریشن اب لڑ رہی ہے, مر رہی ہے, کٹ رہی ہے, مگر حوصلے بلند ہیں. بہرحال یہ ایک ایسا ایک ایشو ہے جو ہندوستان کے گلے میں اب ہڈی بن گیا, اور
فلسطین اور امریکہ کے گلے میں اب ہڈی. اگر اسرائیل نہیں اس کو سنبھال سکا فلسطینی ایشو کو، اپنے پالیسیز میں کامیاب نہیں ہوا، تو انڈیا کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اس وقت ہمارے پاس بڑا ہیوی پینل ہے. ڈاکٹر مبین شاہ ٹرکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جلال الفراح صاحب موجود ہیں، بیسٹر نائلہ چوہان، عبدالحمید لون صاحب موجود ہیں. جی چیمہ صاحب، آپ اگر سوال کرنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں سوال کرنا چاہتا ہوں ایمبیسڈر صاحبہ سے. میڈم یہ بتائیے کہ جب انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اتنے کمزور ہیں کہ وہ کسی گلوبل کانفلکٹ کے اوپر ایک ڈسکشن بھی جنریٹ نہیں کرا سکتے، اور ڈیولپڈ ورلڈ کا اتنا کنٹرول ہے گلوبل کانفلکٹس کے اوپر نیریٹو کے حوالے سے کہ وہ معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کو انصاف نہیں دلوا سکتے، تو اس وقت آپ ایز این ایمبیسڈر، ایز اے ڈپلومیٹ، آپ کیا ایفیکیسی دیکھتی ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی؟ کیونکہ ڈیولپنگ ورلڈ یا جو غریب ممالک ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے استحصال ہوتا ہے. کئی دفعہ ڈائریکٹ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ چھوٹے ملکوں پہ حملے کر دیتی ہیں. ان کے کبھی عراق میں ہم نے دیکھا، باقی جگہوں پہ ہم نے دیکھا. آپ کو کیا نظر آتا ہے، ایفیکیسی کیا رہ جاتی ہے جب اس طرح اتنا بڑا مسٹرسٹ ہو؟ ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یو این کسی کام کا نہیں ہے، ادارے کسی کام کا نہیں ہے. یہ الٹیمیٹ کس کروٹ یہ بحث بیٹھے گی؟ آپ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بہت شکریہ چیمہ صاحب اس سوال کا. بیسکلی آپ دیکھیے کہ یہ انسٹیٹیوشن بنائے ہی بڑی ممالک نے تھے اور اپنے مفاد کے لیے بنائے تھے. So this was to serve their agenda. UN Security Council میں اگر ویٹو کی پاور ہے P5 کے پاس، تو انہی P5 کا رول ہے جنہوں نے اس کو بنایا. جہاں تک آپ اقتصادی اس کی بات کر رہے ہیں، بریٹن ووڈ سسٹم آلسو انہی دنوں میں بنا اور ایک ایجنڈا کے ساتھ بنا. لیکن اب جو ہے جو اب بحث ہو رہی ہے وہ UN کے ریفارمز کی بات ہو رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہاں کی جو ممبرشپ ہے UNGA کی، وہ زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز کی ہو گئی ہے. سو اب ہماری آواز بھاری ہو گئی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بیسکلی ڈیولپڈ کنٹریز کا اب یہ نیریٹو ہے کہ او UN تو کسی کام کا نہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک چھوٹا سا ملک جو نقشے میں آپ کو ایک نقطہ لگتا ہے اس کا بھی سفیر آ کے امریکی سفیر کو یا اسرائیلی سفیر کو دو کر دیتا ہے. سو ان کا نیریٹو ہے کہ اب یہ انسٹیٹیوشن اس کام کے نہیں رہے. لیکن ہم جو ہیں ہم کہتے نہیں، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی اہمیت ہے، لیکن ان کا ریفارم ہونا چاہیے. یہ جس ایجنڈا سے بنایا گیا تھا اس ایجنڈا کو اب چینج ہونا ہے، کیونکہ اب اکثریت جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سارے جو ڈیولپنگ کنٹریز کے، آپ دیکھیے ساؤتھ افریقہ نے ICJ میں جو ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل کر دیا ہے. ہو سکتا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اب امریکہ کو بھی فکر ہے اور اسرائیل کو بھی فکر ہے. اور جو میں رپورٹس پڑھ رہی ہوں جس طرح کا انہوں نے ڈوسیئر بنایا ہے، it is likely that South Africa will win this order. لیکن پرابلم از امپلیمنٹیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ انسٹیٹیوشنز بنائے گئے نہ تو UN کی کوئی ایسی فورس ہے. آپ جو بلو ہیلمٹس کی بات کرتے ہیں، they are basically contingents contributed by the member countries and funded by the donor countries. So اگر ڈونر کنٹریز پیسے نہیں دیں گے تو ڈیولپنگ کنٹریز اپنے کنٹینجنٹس نہیں بھیج سکیں گے اور پیس کا وہ عمل نہیں ہو سکے گا جو کہ آپ چاہتے ہیں. سو جب تک سینرجی ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز یا ڈیولپ نارتھ اور گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ میں نہیں ہوگی، ہم پیش رفت نہیں کر سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی وڈ سے کہ یہ پلیٹ فارمز ابھی بھی اہمیت رکھتے ہیں. کم از کم بات تو ہو رہی ہے. جو ظلم و ستم ہو رہا ہے چپکے سے اندھیرے میں، آپ دیکھیے جرنلسٹ کتنے مارے جا رہے ہیں، اور زیادہ تر الجزیرہ کے فلسطین میں مارے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت دکھا رہے ہیں جو اسرائیل نہیں چاہتا. سو جس طرح جرنلسٹ، اب وہ تو کاغذ پہ ہی لکھ رہے ہیں، وہ خود جا کے جنگ تو نہیں کر رہے، لیکن ان کی جو اصلیت یہاں ہو رہی ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اور UN میں بھی
اگر اس پہ بحث ہو رہی ہے اور اسرائیل کو کنڈمنیشن پہلی دفعہ ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جینوسائڈ کی کنونشن اب انووک ہو رہی ہے، اور یہ ساؤتھ افریقہ نے اس لیے کیا کیونکہ وہ خود جینوسائڈ سے گزرے ہیں، اپارتھائڈ سے گزرے ہیں. سو ان کی یہ جو اپلیکیشن ہے اس میں بالکل چاہوں گی کہ پاکستان بھی اس کی سپورٹ میں شامل ہو. بہت شکریہ میڈم، یہ بڑا تفصیلی آپ نے یہ بات کہی، اور اسپیشلی آپ نے یہ مدعا فار دا فرسٹ ٹائم آن میڈیا اٹھایا کہ یہ امریکنز چاہ رہے ہیں کہ ایسا نیریٹو بلڈ اپ کیا جائے جس میں یونائٹڈ نیشنز کی ارریلیونس کو شو کیا جائے، تاکہ جو اب یہ سسٹم ہے چونکہ ان کے فیور میں نہیں جا رہا اور گلوبل ساؤتھ ایکٹیو ہو گیا ہے اور وہ آئسولیٹ نظر آ رہے ہیں اس آرگنائزیشن میں، تو یہ بڑا ایک آپ نے یونیک قسم کا نیریٹو دیا ہے. یا ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے اپنے سارے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ امریکہ کے جو ہسٹوریکل 3 گولز ہیں، سیکیورٹی، اکنامک پراسپیرٹی اینڈ پروموشن آف آئیڈیلز، اس کا کیا بنتا ہے ان دا کیس آف فلسطین ان کشمیر. لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایمبیسڈر نائلہ چوہان سے. قمر چیمہ صاحب، ہمارے ساتھ جلال الفرا صاحب بھی موجود ہیں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں جلال صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لارجلی جو نان عرب سٹیٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عرب سٹیٹس نے ایک منوپلی رکھی ہوئی ہے اور وہ صرف جو عرب سٹیٹس کے ایشوز ہیں انہی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. لیکن ہم نے فلسطین کے مسئلے میں دیکھا ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں دے رہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کے جو عرب پبلک ہے، عرب پاپولیشن ہے، وہ اس کی کیا امیدیں ہیں؟ او آئی سی ہو، بھلے عرب لیگ ہو یا جی سی سی ہو، ان اگر تینوں کی بات کر لی جائے کیا امیدیں ہیں، خاص طور پہ یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس مڈل ایسٹ میں ہوئی ہیں؟ چیمہ صاحب، میں تو یہی دعا کر رہا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال یہ کر لے مجھ سے. او آئی سی کے بارے میں میرا جس دن جنگ ہوا تھا، اگلے دن کسی نیوز چینل پہ بھی میرا او آئی سی کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا ہے، اور او آئی سی کے لیے جو میں نے توقعات ظاہر کی تھی وہی آج ثابت ہوئی ہے. او آئی سی نے جب سے بنا آج تک 2024 کسی فلسطینی کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ وہ او آئی سی کس لیے بنا؟ فلسطین کے لیے بنا ہے نا. او آئی سی کے آنکھوں کے سامنے 57 ممالک کے سامنے جو او آئی سی کے ممبران ہیں، ان کا سامنے مسجد اقصی کی بحرمتیں ہوتے رہی، خاموش تھے. او آئی سی کے سامنے فلسطینیوں کے قتل عام غزہ کے اندر ہیں، خاموش. او آئی سی کے آنکھوں کے سامنے فلسطینی بھوکا پیاسے، ان کو پانی تک نہیں پہنچا سکتے. او آئی سی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ او آئی سی ایک آزاد ادارہ ہے اور وہی مسلمان ان کو چلا رہے تو ہماری غلط فہمی ہوگی. اصل بات کچھ اور ہے. ہر کوئی اپنا مفاد کو دیکھتے ہیں، ہر کوئی دیکھیں او آئی سی کے اندر جتنی ممبران ہیں یا پھر وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں یا پھر وہ اقتدار کی طرف دیکھتے ہیں. باقی فلسطینیوں کو نہ پہلی امید تھی او آئی سی سے اور نہ ہی آج بھی امید. اور آپ کے سامنے آج بھی دیکھیں جنگ کو کتنے دن ہو گئے؟ تین مہینے ہو گئے. کیا کیا ہے او آئی سی نے؟ او آئی سی غزہ تک پانی پہنچانے میں ناکام ہوا. او آئی سی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی کہ میں او آئی سی کا نام لیتے ہوئے، کیونکہ او آئی سی کا کردار کچھ اور ہونی چاہیے. او آئی سی کو مطالبہ کرنا نہیں چاہیے، او آئی سی قرارداد دے اور مذمت کرنا نہیں چاہیے. مطالبہ وہ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، مطالبہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ ایک 57 ملک ہے، آپ کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو رفح بارڈر پہ جا کر زوری زبردستی اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو غزہ کے اندر کھانا پینا دینا چاہیے. آپ کو اسرائیل کو زوری زبردست سے روکنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں، میں او آئی سی کی بات کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل صرف اور صرف خون کا زبان سمجھتے ہیں. اسرائیل کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. لہٰذا میری ہمیشہ گزارش ہوتی ہے تمام پاکستان کی نیوز چینل ہے، اگر کوئی مجھ سے او آئی سی کے بارے میں پوچھے تو میرا جواب ضرور نشر کیجیے. یہ جلال الفرا صاحب کا آپ نے جواب سنا. عبدالحمید صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی ایکسپیکٹیشنز فرام دا یونائٹڈ نیشنز، او آئی سی،
آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کردار بڑا اہم ہے ایز فار ایز ایشو آف کشمیر از کنسرن؟ پہلے آپ، پھر میں ڈاکٹر مبین شاہ کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، OIC جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے بعد یہ دوسرا بڑا سب سے پلیٹ فارم. جی، امت مسلمہ کو بڑی توقعات وابستہ تھی اس فورم سے، مگر بدقسمتی سے OIC ان چیزوں کو اچیو نہیں کر سکا، یا جو امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز تھے ان کو حل کرنے میں کوئی خاطر کا کام نہیں کیا OIC نے. یہ جس طرح سے الفرا بھائی نے بات کی ہے قراردادوں اور سٹیٹمنٹس کی حد تک، اب چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ OIC عرب لیگ اپنی اہمیت کھو چکا ہے، اپنی افادیت کھو چکا ہے. یہ اب ہمیں دنیا میں ایک امت مسلمہ کو باوقار قیادت کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی قیادت اگر کوئی کرے تو وہ خداداد مملکت پاکستان ہے، جو ایک ایٹمی پاور بھی ہے، ملٹری پاور بھی ہے، اور اس وقت دنیا میں الحمدللہ پاکستان کا ایک مقام ہے. مسلم ممالک کے علاوہ بھی جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے اندر بھی پاکستان کا ایک مقام ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جہاں امریکہ کو پاکستان کی چائنا، عرب ہو، ایران ہو، ٹرک ہو، سخت ضرورت ہے. تو پاکستان کو کسی جگہ دنیا بھی جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں کر سکتی ہے. وہیں امت مسلمہ کو آج کی ڈیٹ میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ کٹ رہے ہیں، وہاں پر اتنی درندگی ہو رہی ہے، اور OIC کا یہ جو 57 کنٹریز کا جو اتحاد ہے بیانات کی قرارداد کی حد تک جو رہا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب اجلاس ہوا تو اس میں ایسے 2 ممالک جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بزنس جاری رکھیں، کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بدقسمتی سے یہ خبریں پھر اسرائیل کے اخبارات میں چھپنا اب اگر یونائٹڈ نیشنز کی ہم بات کریں، دیکھیں اینٹونیو گوٹریس نے بیانات کی حد تک، یا چونکہ اب وہ بھی دیکھیں امریکہ کے انفلوئنس میں ہے نا، وہ جب بنایا گیا نیو یارک میں اسی وجہ سے کہ وہاں امریکہ کا اثر رسوخ اس پہ ہو، تو اس سے وہ باہر نکل نہیں سکتا ہے. اب اپنے مفادات کو دیکھا جاتا ہے. امریکہ کے ابھی جس طرح سے مبین شاہ صاحب نے کہا نا کہ اس طرح سے انڈیا اور امریکہ، ابھی امریکہ اور انڈیا نہیں ہے، مگر انڈیا کے مفادات کو وہ تحفظ کرتا ہے. وہ باخبر ہے کشمیر میں ظلم ستم ہو رہا ہے، وہاں جینوسائیڈ، وہاں پر کلنگز ہو رہی ہے، اور اس میں RSS اور اس کے سنگھ پریوار ملوث ہیں. لیکن عبدالحمید صاحب، مگر کسی جگہ جو ہے نا وہ بات نہیں کر رہا. یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے اس نے تو رپورٹ ایک بڑی تفصیلاً دی، بلکہ اس کی جو رپورٹ جس نے پیش کی وہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اس نے وہ رپورٹ پیش کی. رپورٹس تو اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، اب یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن نے 2 دفعہ جو میں نے رپورٹس پڑھی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، باقی بھی جو حقوق البشر کی تنظیمیں ہیں، مگر عملی طور پہ کچھ نہیں کیا گیا. جس طرح دارفر کو آزادی دی گئی، جس طرح ایسٹ تیمور کو آزادی دی گئی، جس طرح الجزائر ہمارے سامنے اب بھی آزاد ہوا، کوسوو آزاد ہوا، یہ ہمارے سامنے ہوئے ہیں. مگر فلسطین اور کشمیر آج 76 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہے. اس حوالے سے دوہرا معیار کیوں ہے یونائٹڈ نیشنز؟ کیوں ہے وہ؟ اب یہ ہے کہ ہم جہاں آج بھی اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ OIC کو اپنا رول کریں. ٹھیک ہے، وقت ہے ابھی بھی کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں. سفارتی لحاظ پہ ڈاکٹر مبین شاہ صاحب، OIC اور عرب لیگ نے کامیابی بھی حاصل کی. اس میں منیر اکرم صاحب نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. عرب لیگ کے جتنے بھی سفارتکار تھے انہوں نے اس کی تعریف بھی کی، جس طرح سے ریزولوشن کو بنایا اور جس طرح سے آرگومنٹس دیے سیکیورٹی کونسل کے اندر. تو آپ کی دونوں ہمارے مہمانوں کی آپ نے رائے سن لی. اس سے پہلے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کی بھی آپ نے رائے سن لی، جلال الفرا صاحب کی بھی سن لی، عبدالحمید لون صاحب کی بھی سن لی. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے یونائٹڈ نیشنز اور OIC کے اوپر؟ سر OIC کا جو ہے ہم تو بولتے ہیں اٹس اونلی فار میٹنگز اینڈ ٹیکنگ آؤٹ ریزولوشنز اینڈ ڈوئنگ نتھنگ. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ناظرین بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے، کیا جو پالیسیز امریکہ نے بنائی ہیں ریگارڈنگ فلسطین اینڈ اسرائیل، کیا اور کشمیر کے حوالے سے، کیا وہ امریکہ کو فائدہ دے رہی ہے یا الٹا امریکہ کو نقصان دے رہی ہے؟ اس پہ مختصر انداز سے ہم گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ڈاکٹر مبین شاہ صاحب بتا رہے تھے، اور اس میں میرے خیال میں ایمبیسڈر نائلہ چوہان کچھ کہنا چاہ رہی ہے. میڈم آپ کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں؟ جی، میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ریالٹی چیک رہنا چاہیے.
بیکاز آپ دیکھیے کہ پاکستان نہ تو اقتصادی طور پہ اتنا اسٹرانگ جا رہا ہے، سیاسی آپ کے جو ہیں ایشوز ہیں، آپ جب انٹرنیشنل فورم میں آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کے کچھ اسٹرینگتھس ہوتی ہیں. ہمیں اس وقت اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، اس کے بعد آپ آگے نکل سکتے ہیں. اور دشمن کی کوشش ہے کہ آپ کا گھر ٹوٹے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. سو یہ کہہ دینا کہ جی امریکہ نے سینکشن لگائیں تو پاکستان بھی سینکشن لگا دے، یا پاکستان نے OIC میں کیوں نہیں بات کی؟ ہمیشہ بات کی ہے. آپ کے OIC کے اسپیشل انوائز گئے ہیں کشمیر، EU کی جو ہے ڈیلیگیشن ابھی گئی ہے کشمیر، لیکن ان کو ہندوستان نے اجازت نہیں دی آگے. تو کس طرح آپ جا کے آگے کریں گے؟ بہت پارٹیز آپ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ تھا آن انڈیا اینڈ پاکستان. اس پہ اب باقی جو جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو کنٹریبیوٹنگ کنٹریز تھیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا چھوڑ دیا، ڈونر کنٹریز نے ودرا کر لیا. تو آپ کہاں سے آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں؟ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا ہے، آپ تو ابھی اپنے گھر کو چلانا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل بجا ہے کہ سینکشنز لگانے کے تو آپ خیر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن کم از کم مسلم دنیا سے اگر وہ انویسٹمنٹ کری ہیں انڈیا اور اسپیشلی جموں کشمیر کے اندر، اس حوالے سے میرے خیال میں جو ڈاکٹر مبین شاہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یعنی ایک دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ بجائے یہ دکھ کا اظہار تو ہم سب کو ہے، لیکن ہمیں ریالٹی چیک بھی ہونا چاہیے نا کہ ہم اپنی ٹریڈ بڑھا رہے، ہم ان کے ساتھ انویسٹمنٹس لا رہے ہیں. سعودی عربیہ نے بھی انویسٹمنٹس کا کہا ہے، پاکستان کے اندر قطر نے بھی کہا ہے، UAE نے بھی کہا ہے. لیکن وہ جہاں جہاں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں وہ ان کا پریروگیٹو ہے، اور وہ کس طرح سے چوز کرتے ہیں اس میں ان کو مذہب از ناٹ این ایشو. ادھر پیسہ ہے، جہاں پیسہ ہے وہاں پہ وہ جا رہے ہیں. سو جس طرح جلال صاحب نے فرمایا کہ جی اس طرح سے ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم امہ کی بات کرتے ہیں پر امہ کا وجود نہیں ہے. OIC بھی امہ نہیں ہے. OIC is an organization of member countries, each with its own foreign policy, with its own constraints and interests. آپ نے بجا فرمایا. مبین شاہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مبین شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، میں دیکھیے جو میڈم کہہ رہی ہیں وہ تو کریکٹ ہے. وی نو دیٹ پاکستان از ناٹ اسٹرانگ، بٹ ڈپلومیسی تو یہی ہے نا کہ وین یو آر ایبل ٹو ٹیل اینڈ کنونس دا ادر کنٹریز دیٹ what needs to be done. If they are not convinced, then یہ پھر ہمارے کو تو accordingly تو you have the public has to be told in other terms کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. But at the same time it is not a very big thing. That's what I said, that جب سعودی عربیہ کو they had to put pressure on Pakistan, they said we will send your labor back. انڈیا کو تو کبھی پریشر نہیں کیا انہوں نے. انڈیا کو تو انہوں نے ایوارڈز دیے. واٹ از اٹ اے فیلئر آف ڈپلومیسی اور از اٹ اے فیلئر؟ اس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ بیکاز پاکستان از پور اور انڈیا از ریچر اینڈ آل دیٹ از اے پارٹ. بالکل ٹھیک ہے مبین شاہ صاحب. They need to be exposed. These countries need to be exposed that they have double standards. Even our own Muslim countries have double standards in dealing with our issues. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. جلال الفراز صاحب مختصر انداز سے کائنڈلی آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے کہ امریکن پالیسیز جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے کامیاب آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا الٹا امریکہ کا اثر و رسوخ ریجن سے کم ہو کے رہ گیا ہے؟ خود امریکن جو پالیسی میکرز ہیں، اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، اسکالرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ بات کریں پوسٹ امریکہ مڈل ایسٹ کی، اب بات کریں پوسٹ اسرائیل مڈل ایسٹ کی. نہ اسرائیل کا وجود اس علاقے میں رہا، نہ امریکہ کا اثر و رسوخ رہا. آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے اس پہ؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا جو پالیسی ہے نا اسرائیل کے لیے، وہ تو شروع سے ایک ہی چلتے آ رہی ہے، چاہے وہ ریپبلکن پارٹی ہو چاہے ڈیموکریسی پارٹی. ایک ہی ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے فائدہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو غزہ میں ہوا نا، شاید سارا دنیا کو غزہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اسی غزہ نے بردہ اٹھایا. غزہ میں جو ہو رہا ہے نا،
اب اصل حقیقت، اصل چہرہ امریکہ کا سب کو دکھایا کہ اصل میں امریکہ ہے کیا. امریکہ آئسولیٹ ہونا ہے اور امریکہ کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئے. سو دیٹس in this point I want to tell something کہ اس وقت غزہ کا جو صورتحال ہے وہ بالکل نگیٹو ثابت ہوگا امریکہ کے لیے. امریکہ کے ورنہ میں آپ کو اس کا ایک سمبل دیتا ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے ایک خبر آئی ہے کہ ریڈ سی میں یمن نے حملہ کیا ہے امریکن شپ کے اوپر ہے. میں باقاعدہ اس کو تباہ بھی کر دوں. یہ ابھی اس وقت لیٹسٹ رپورٹ. یس ہاں ابھی ہاں اس شپ کے اندر کیا ہے وہ احتیاط میزائل راکٹس اسرائیل کی طرف جا رہے تھے. اچھا. تو اب وہ امریکہ کا اب امیج کدھر رہا. اب جب ایک حوثی بھی اتنا کوئی بڑا طاقتور ہے بھی نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں انوینسیبلٹی جو جہاں اسرائیل کی ختم ہو گئی وہاں خود امریکہ کا جو دھاک تھی وہ بھی ختم ہو گئی. بالکل ہوگا. عبدالحمید لون صاحب آپ کیا کہیں گے امریکہ کی پالیسیز کے حوالے سے؟ جو امریکہ کی پالیسی ہے کہ خطے کے اندر اثر و رسوخ رہے اور امریکہ اپنا جو دھاک ہے دنیا کے اندر وہ بٹھائے رکھے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ لپٹ گئی ہے غزہ وار کی وجہ سے اور جو ان کی پالیسیز ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے. چونکہ آپ نے کہا ٹو دی پوائنٹ ہی بات کریں، اب اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. فلسطین کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا اور یہ براہ راست امریکہ نے پہنچایا. اب اسے سب سے پیارے جو مفادات ہیں وہ اسرائیل کے ہیں. اسرائیل اس وقت اس کا ایک بڑا اتحادی ہے جہاں بڑا اس رسوخ ہے اس وقت یہودیوں کا امریکہ پہ، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ ہو، میڈیا ہاؤسز ہو، بڑے فائنانسر ہیں، بالکل بڑے فائنانسر ہیں. تو لہٰذا امریکہ کسی بھی صورت ایسا سودا نہیں کرے گا جہاں اسے اپنے مفادات کا جو ہے نا خطرہ نظر آئے. تو اس میں جو ہے وہ انسانیت کو بھی رون دے گا اور انصاف کا بھی قتل کرے گا. کوئی جو ہے نا وہ اس سے ہم توقع نہ رکھیں. فادر کا جو فلسفہ ہے اس کے اوپر بھی پانی پھیر تو دیا. وہیں سوچنا ہے وہ امت مسلمہ نے سوچنا ہے، وہ جمہوری ملکوں نے سوچنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں پاکستان اور اس ریجن کا، خاص کر پاکستان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. یہاں چونکہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے، جو یہ سازشیں ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا دہلی سے لے کے یروشلم تک کوریڈور، پھر ویسٹ کو، پھر امریکہ تک، یہ سی پیک کا کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے اوپر قہر نازل کیا کہ وہ خواب ان کا سارا چکنا چور ہو گیا. جہاں جس G20 سمٹ میں نیتنیاہو امریکہ اور مودی پلاننگ کر کے اٹھتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ان کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہے، ہمارا بڑا برائٹ ہے، تابناک ہے. اور یہ جو بلاک بننے جا رہا ہے اس میں یہ لوگ بیگ ہم سے مانگیں گے، انڈیا سمیت. اور اس وقت پھر ان کے لیے موقع نہیں ہوگا. میرے پاس انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ساری چیزوں کو انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم، دیر ہے اس میں، اندیر نہیں ہے. انشاءاللہ. مبین شاہ صاحب ایک جملہ صرف اس حوالے سے اگر آپ کہیں، صرف میرے پاس بالکل وقت ختم ہو گیا لیکن ایک جملہ آپ کا لینا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، regarding the position of America. جی کہ وہ America تو مطلب as such they will lose all influence in the Middle East. اوکے، تھینک یو ویری مچ. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ، آپ اگر کوئی ایک جملہ فرما دیجیے. میں بالکل اس سے ایگری کرتی ہوں کہ انہوں نے جو پروگرام بنایا تھا سی پیک کو کاؤنٹر کرنے کا وہ ناکام ہوا. سی پیک انشاءاللہ کامیاب ہوگا، پاکستان انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور دنیا اب بدل رہی ہے، اب یہ وہ پرانی دنیا نہیں رہی. بہت شکریہ آپ سارے مہمانوں کا، جلال الفرا، ایمبیسڈر نائلہ چوہان، عبدالحمید صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر مبین شاہ آپ کا ٹرکی سے، آپ نے ہم سے رابطہ کیا اور وقت دیا، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کا. سارے مہمانوں کا شکریہ. ناظرین آپ نے آج کی گفتگو سنی. آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیبیٹ کیسی لگی، اور آپ کے سوالات اگر ہوں گے تو ہم نیکسٹ پروگرام میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. آپ اپنے میزبان ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.